रजब उल मुरज्जब के पाक महीने में पूरी दुनिया के मुसलमान एक खास रात मनाते हैं जो है 27 रजब। ये रात इस्लामी तारीख में एक अहम वाक़या की निशानदही करती है जिसे अल इस्रा वल मिराज के नाम से जाना जाता है, जो है हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा शब मिराज। ये बेमिसाल वाक़या अल्लाह महदूद कुदरत और नबी करीम को दिए गए अजीम रुतबे का सबूत है। ये रात गुर फिक्र की रात है जो आम दुनिया से पार एक सफ़र की यादगार है, एक ऐसा सफ़र जो पूरी इंसानियत के लिए गहरे रूहानी मायने रखता है। मिराज यानी सीधी या आसमान पर चढ़ना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम के मक्का से बैतुल मुक़द्दस तक के मुआजिज़ाती सफ़र और फिर आसमानों की तरफ उनके उरूज की निशानदही करता है। ये सफ़र सिर्फ जिस्मानी नहीं था, ये एक रूहानी उद्देश्य था, अल्लाह की क़दर मुतलक होने और उसके प्यारे नाबी के बुलंद रुतबे का सबूत था। ये वो रात है जब मुसलमान अजीम मौजिज़ को याद करते हैं और इसके गहरे सबक पर गौर करते हैं। ये मुआजिज़ाती वाक़या ऐसे वक्त में पेश आया जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुश्किलात के दौर से गुजर रहे थे। ये वो वक्त है जब आप अपनी कौम लोगों के दरमियान अकेला महसूस कर रहे थे और आप सल्लम को अपने पैगाम को फैलाने में शदीद रुकावट का सामना था। आप को मक्का में कुरैश कौम की तरफ से शदीद मुखालिफत का सामना था, जो आपके पैगाम को न सिर्फ रद्द करते थे बल्कि आप और आपके मानने वालों को भी तकलीफ पहुंचाते थे। कुरैश के सरदारों ने आप के पैगाम को झूठ और धोखा करार दिया और आप के अशब पर जुल्म और सितम किया। ये मुखालिफत सिर्फ लफ्जों तक महदूद नहीं थी, बल्कि आपके असलिज़म और आपके अशब को समाजी और इक़्तिसादी तौर पर भी तन्हा कर दिया गया था। इसके अलावा नबी करीम ने अपनी प्यारी बीवी हजरत खदीजा और अपने चाचा अबू तालिब को खो दिया था, जो आपसे के पक्के समर्थनवार थे। हजरत खदीजा ने आप को हर कदम पर सहारा दिया और अबू तालिब ने आप सल्लम को हर मुश्किल वक्त में हिम्मत दी। ये दोनों आप न सिर्फ घर वालों का दर्जा रखते थे बल्कि आप सल्लम के पैगाम को भी मजबूती से समर्थन देते। उनकी वफात ने आपको बहुत ज्यादा दुखी और तन्हा कर दिया। इन दुखों ने नबी करीम को बहुत ज्यादा दुखी किया और आप सल्लम को ऐसा महसूस होने लगा कि आप सब बिल्कुल अकेले हैं। ये दौर आपकी जिंदगी के सबसे मुश्किल वक्तों में से एक था जब आप लोग को अपने सबसे करीबी लोगों का साथ छूट गया था। ये वो वक्त जब आपको अपने पैगाम को फैलाने में शदीद रुकावट का सामना था और आप को अपने सबसे करीबी लोगों का साथ छूट गया था। फिर भी इन मुश्किलों के बावजूद अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी को इसरा और मिराज का बेमिसाल मुआजिज़ा अता फरमाया। फिर भी इन मुश्किलों के बावजूद अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी को इसरा और मिराज का बेमिसाल मुआजिज़ा अता फरमाया। ये मुआजिज़ा न सिर्फ अल्लाह के लिए तसल्ली का जरिया बना बल्कि तमाम मुसलमानों के लिए भी उम्मीद और रोशनी का मीनारा बना। इसरा और मिराज का वाक़या मुसलमानों के लिए उम्मीद और तसल्ली का मीनारा है, जो ये बताता है कि मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी अल्लाह की रहमत और बरकत हमेशा मौजूद होती है। ये वाक़या हमें ये याद दिलाता है कि अल्लाह ताला अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। ये वाक़या हमें ये याद दिलाता है कि मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी अल्लाह की रहमत और बरकत हमेशा मौजूद होती है। ये हमें याद दिलाता है कि मुश्किलात जिंदगी का हिस्सा हैं और अल्लाह पर अटल यकीन के साथ उनका सामना करने से आपको बेपनाह रूहानी इनाम मिलेंगे। ये हमें याद दिलाता है कि मुश्किलात जिंदगी का हिस्सा है और अल्लाह पर अटल यकीन के साथ उनका सामना करने से आपको बेपनाह रूहानी इनाम मिलेंगे। ये वाक़या हमें ये भी बताता है कि हर अंधेरा रात के बाद एक रोशन सुबह होती है और हर मुश्किल के बाद आसानी आती है। ये वाक़या हमें ये भी बताता है कि हर अंधेरा रात के बाद एक रोशन सुबह होती है और हर मुश्किल के बाद आसानी आती है। ये हमें ये याद दिलाता है कि अल्लाह ताला अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता और उनकी मदद हमेशा उनके साथ होती है। शब मिराज, जिसे अल इसरा कहा जाता है, का आगाज मक्का में खाना कबा से हुआ। ये एक ऐसी रात थी जो रोशनी से भरपूर थी, जहां हर चीज अपनी जगह पर एक नई चमक के साथ नजर आ रही थी। मक्का का शहर अपनी पुरानी रवायत और रूहानियत के साथ इस मुआजिज़ाती सफर का आगाज बन गया। यही वह जगह थी जहां हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी करीम को अल बुराक पेश किया।
ایک ایسی سواری جو صرف ایک سواری نہیں بلکہ ایک روحانی سفر کا ذریعہ تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے عمل ایک نئی شروعات کا پیغام تھا جو انسانی حدوں سے پارے تھا، جو ایک شاندار سفید سواری تھی جو پلک جھپکتے ہی لمبی دوریاں طے کر سکتی تھی۔ البراق کا یہ سفر صرف ایک جسمانی سفر نہیں تھا بلکہ یہ روحانیت اور ایمان کا سفر تھا جو انسانی سوچ سے پارے تھا۔ اس سفر میں ہر پل ایک نئی روشنی اور نئی امید کا پیغام تھا۔ البراق پر سواری کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے بیت المقدس تک کا ایک معجزاتی سفر شروع کیا جو صرف ایک سفر نہیں بلکہ ایک روحانی تجربہ تھا۔ یہ سفر ایک ایسی رات میں ہوا جو روشنی سے بھرپور تھی، جہاں ہر چیز اپنی جگہ پر ایک نئی چمک کے ساتھ نظر آ رہی تھی، جو عام طور پر اونٹوں پر سفر کرتے ہوئے ہفتوں میں مکمل ہوتا۔ وہ سفر کچھ ہی لمحوں میں طے ہو گیا۔ یہ سفر صرف اور دوری کا نہیں تھا بلکہ یہ ایک ایسی روحانیت کا سفر تھا جو انسانی سوچ سے پارے تھا۔ اس سفر میں ہر پل ایک نئی روشنی اور نئی امید کا پیغام تھا۔ یہ سفر وقت اور دوری کی قید سے پارے تھا جیسا ہم جانتے ہیں۔ یہ ایک ایسی رات تھی جو روشنی سے بھرپور تھی، جہاں ہر چیز اپنی جگہ پر ایک نئی چمک کے ساتھ نظر آ رہی تھی۔ یہ سفر صرف وقت اور دوری کا نہیں تھا بلکہ یہ ایک ایسی روحانیت کا سفر تھا جو انسانی سوچ سے پارے تھا۔ یہ اللہ کی قدرت کا ثبوت تھا تاکہ وہ قدرت کے قوانین سے بھی پارے ہے۔ یہ سفر صرف وقت اور دوری کا نہیں تھا بلکہ یہ ایک ایسی روحانیت کا سفر تھا جو انسانی سوچ سے پارے تھا۔ اس سفر میں ہر پل ایک نئی روشنی اور نئی امید کا پیغام تھا۔ مکہ میں مسجد الحرم سے بیت المقدس میں مسجد اقصی تک کا یہ سفر مسلمانوں کے لیے گرمین رکھتا ہے۔ یہ سفر صرف وقت اور دوری کا نہیں تھا بلکہ یہ ایک ایسی روحانیت کا سفر تھا جو انسانی سوچ سے پارے تھا۔ اس سفر میں ہر پل ایک نئی روشنی اور نئی امید کا پیغام تھا۔ یہ ان دو مقدس شہروں کے درمیان ایک روحانی رشتہ قائم کرتا ہے جو وقت دوری کا نہیں تھا بلکہ ایک ایسی روحانیت کا سفر تھا جو انسانی سوچ سے پارے تھا۔ اس سفر میں ہر پل ایک نئی روشنی اور نئی امید کا پیغام تھا۔ اسلامی روایت میں ان کی اہمیت پر روشنی ڈالتا ہے۔ یہ سفر صرف وقت اور دوری کا نہیں تھا بلکہ یہ ایک ایسی روحانیت کا سفر تھا جو انسانی سوچ سے پارے تھا۔ اس سفر میں ہر پل ایک نئی روشنی اور نئی امید کا پیغام تھا۔ نبی کریم کا مکہ سے بیت المقدس تک کا سفر یہ بتاتا ہے کہ اسلام ایک عالمی مذہب ہے جو کسی خاص مقامی حد تک محدود نہیں ہے۔ یہ سفر صرف وقت اور دوری کا نہیں تھا بلکہ ایک ایسی روحانیت کا سفر تھا جو انسانی سوچ سے پارے تھا۔ اس سفر میں ہر پل ایک نئی روشنی اور نئی امید کا پیغام تھا جو کسی خاص مقامی حد تک محدود نہیں ہے۔ یہ سفر صرف وقت اور دوری کا نہیں تھا بلکہ یہ ایک ایسی روحانیت کا سفر تھا جو انسانی سوچ سے پارے تھا۔ اس سفر میں ہر پل ایک نئی روشنی اور نئی امید کا پیغام تھا۔ یہ مسلمانوں کو یاد دلاتا ہے کہ وہ ایک ایسے عالمی قوم کا حصہ ہیں جو ان کے ایمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت سے ایک ہیں۔ یہ سفر صرف وقت اور دوری کا نہیں تھا بلکہ یہ ایک ایسی روحانیت کا سفر تھا جو انسانی سوچ سے پارے تھا۔ اس سفر میں ہر پل ایک نئی روشنی اور نئی امید کا پیغام تھا جو ان کے ایمان اور نبی کریم سے ان کی محبت سے ایک ہیں۔ یہ سفر صرف وقت اور دوری کا نہیں تھا بلکہ یہ ایک ایسی روحانیت کا سفر تھا جو انسانی سوچ سے پارے تھا۔ اس سفر میں ہر پل ایک نئی روشنی اور نئی امید کا پیغام تھا۔ بیت المقدس پہنچنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی میں نبی کریم آسمان کی طرف عروج فرمائے۔ یہ سفر صرف ایک جسمانی سفر نہیں تھا بلکہ روحانی بھی تھا جو انسانیت کے لیے ایک مثال بن گیا۔ انہوں نے 7 آسمانی علامات ٹریورس کیے۔ ہر ایک علم اپنی روشنی اور روحانیت میں مختلف تھا، جن میں سے ہر ایک روحانی بلندی کی ایک الگ سطح کی نمائندگی کرتا تھا۔ یہ سطحیں انسانی روح کے مختلف مراحل کو درشتی ہیں۔ ہر آسمان میں قسم نہ پہلے کے نبیوں سے ہوا جو اپنے اپنے زمانے میں اللہ کے پیغام کو عام کرتے رہے، جو تاریخ میں اللہ کے پیغام کی اقداریت کا اعادہ کرتے ہیں۔ یہ ملاقاتیں صرف ایک روحانی تجربہ نہیں تھی بلکہ ایک تعلیم بھی تھی۔ پہلے آسمان میں آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی جو انسانیت کے باپ ہیں۔ ان کی
شخصیت انسانیت کے عگز کی نشانی ہے، جو انسانیت کے باپ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انسانیت کو پہلا پیغام دیا اور ان کی ملاق نے اس سفر کو ایک روحانی عگز دیا۔ دوسرے آسمان میں آپ کی ملاقات حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، جو اسلام میں بہت زیادہ معتبر ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں اللہ کے پیغام کو عام کیا اور انسانیت کو روشنی دکھائی، جو اسلام میں بہت زیادہ معتبر ہیں۔ ان کی ملاقات نے اس سفر کو اور بھی روشن اور روحانی بنا دیا۔ تیسرے آسمان میں آپ کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی، جو اپنی خوبصورتی اور شیلے مشہور ہیں۔ ان کی کہانی صبر اور ایمان کی مثال ہے، چیری جو اپنی خوبصورتی کے لیے مشہور ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات نے اس سفر کو ایک نیا روحانی پہلو دیا۔ چوتھے آسمان میں آپ کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی، جنہیں اللہ نے خاص علم عطا فرمایا تھا۔ ان کا علم اور حکمت انسانیت کے لیے ایک رہنما ہے، نے خاص علم عطا فرمایا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی ملاقات نے اس سفر کو اور حکمت سے بھر دیا۔ پانچویں آسمان میں نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے۔ ان کا بھائی چارہ اور ایمان انسانیت کے لیے ایک مثال ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی ملاقات نے اس سفر کو ایک نیا روحانی پہلو دیا۔ چھٹے آسمان میں آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، جنہیں اللہ نے تورات عطا فرمائی تھی۔ ان کا پیغام انسانیت کے لیے ایک روشنی ہے، جنہیں اللہ نے تورات عطا فرمائی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات نے سفر کو اور بھی روشن اور روحانی بنا دیا۔ آخر میں ساتویں آسمان میں نبی کریم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، جو اللہ کے دوست ہیں، جو توحید کے باپ کے طور پر معتبر ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، جو توحید کے باپ کے طور پر معتبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات نے سفر کو ایک روحانی انجام تک پہنچایا، جو توحید کے باپ کے طور پر معتبر ہیں۔ ان کی ملاقات نے سفر کو ایک روحانی انجام تک پہنچایا۔ آسمانوں کے پار یہ عروج ہر اس روحانی سفر کی علامت ہے، جو ہر مومن طے کرنا چاہتا ہے۔ یہ سفر صرف ایک جسمانی سفر نہیں تھا، بلکہ روحانی بھی تھا، جو انسانیت کے لیے ایک مثال بن گیا، جو ہر مومن طے کرنا چاہتا ہے۔ یہ روحانی ترقی کے لیے کوشش کرنے اور عبادت، نیک عمل اور اچھی حرکتوں کے ذریعے اللہ کے قریب ہونے کی اہمیت پر روشنی ڈالتا ہے۔ یہ روحانی ترقی کے لیے کوشش کرنے اور عبادت، نیک عمل اور اچھی حرکتوں کے ذریعے اللہ کے قریب ہونے کی اہمیت پر روشنی ڈالتا ہے۔ ہر مومن کے لیے یہ سفر ایک مثال ہے، نیک عمل اور حرکتوں کے ذریعے اللہ کے قریب ہونے کی اہمیت پر روشنی ڈالتا ہے۔ یہ سفر ہر مومن کے لیے ایک مثال ہے، جو روحانی ترقی اور اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔